Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online sport program round 2. Here is your Urdu teacher Mrs. Ambreen Kamran. Hopefully you all are fine, and I am also hopeful that my students are not wasting their time, and also hope that my students have completing their work carefully and neatly. And if you have not completed your work till now, it's my request to all of you that please complete your notes as soon as possible. Now we will start our today's lecture of Urdu, that is our poem Maidan Karbala mein garmi ki shiddat, and the poet of this poem is Mir Anis. बच्चों हम मीर अनीस को पहले देखेंगे, उसके बाद हम उनके इस मरसिए को देखेंगे मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। सो पहले मीर अनीस का तारुफ हम देख लेते हैं। मीर अनीस का असल नाम सैयद बबर अली और तखल्लुस अनीस था। आप फैज़ाबाद में पैदा हुए। फ़ारसी और अरबी अपने वालिद मीर खलीक से पढ़ी, लेकिन मुरवजा फैज़ाबाद के एक आलिम मीर नजफ़ अली से उलूम हासिल किए। हसूल तालीम के साथ साथ शहसवारी और सिपागरी के फ़न भी सीखे। इस अदबी फ़िज़ा ने जिसमें वो रहते थे ज़्यादातर शायर रहते थे, चुनांचे इस अदबी फ़िज़ा ने मीर अनीस के तिबई रुझान को जिला बख्शी और वो बचपन से ही शेर कहने लगे। मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे। इनके मरासी में सोसो गदाज, किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मंजर कशी के बेमिसाल नमूने मिलते हैं, जो उनकी कादरुल कलामी की दलील हैं। उर्दू के मारूफ मुहक्किक हाफिज़ महमूद शीरानी के बकौल वो अक़लीम मरसिया गोई के शहनशाह थे। उन्होंने बहुत से मरसिए लिखे और उनके मरसिए इतने लंबे होते थे कि 150-200 बंद से कम कभी भी उनका मरसिया नहीं होता था। ये नज़म उनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है, जो इनके तख़य्युल, मंजर निगारी और लफ्ज़ी तस्वीरकारी की उम्दा मिसाल है। इनके कुछ मरासी इंतखाब मरासी अनीस के नाम से मजलिस तरक्की, अदब उर्दू लाहौर से, और अनीस के मरसिए और अनीस के सलाम नामी कुतब भारत से शाया हो चुकी हैं। बच्चों अब हम मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि आखिर इन सब को पढ़ाने का आपको मकसद क्या है, क्योंकि बिला मकसद तो कोई भी काम नहीं किया जाता। तो कोई ना कोई मकसद होता है जिसके लिए आपको ये आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो इसके अहम तदरीसी मकासद जो हैं वो हैं कि मीर अनीस के मकाम व मर्तबे और शायरी की सिनफ़ मरसिया का तारुफ़ कराना, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत और जोग्राफियाई सूरत हाल से तलबा को आगाह करना, मीर अनीस की कादरुल कलामी से तलबा व तालबात को आगाह करना, और मुसद्दस की हैयत से मुतारिफ़ कराना। बच्चों मुसद्दस कहते हैं उस बंद को जो कि 6 मिसरों पर मबनी होता है, उसे मुसद्दस कहते हैं। अगर वो 5 पर हो तो मुखम्मस कहलाता है। ये मुसद्दस है क्योंकि इसमें 6 मिसरों पर मबनी बंद मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसको मुसद्दस का नाम देते हैं। आइए हम अपना पहला बंद देखते हैं। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है कि मिसले शम्मा न जलने लगे ज़ुबां, बोलूँ कि अलखदर वो हरारत के अलअमा, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खुनक को खलक तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। हम इसका मफ़हूम देखने से पहले इसके लुग़त देख लेते हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। रोज़े जंग, जंग का दिन, क्यों कर, कैसे, मिसले शम्मा, शम्मा की मानिद, लू, गरम हवा, अलखदर, अल्लाह महफूज रखे, अलअमा, खुदा की पनाह, रन, मैदान जंग, जर्द, पीला, और आबे खुनक कहते हैं ठंडे पानी को। ठीक है, अभी इसका मफ़हूम देखिए कि जंग के दिन की गर्मी की शिद्दत को कैसे बयान किया जाए। इस बात का डर है कि कहीं हमारी ज़ुबान शम्मा की मानिद न जलने लगे। सहरा में चलने वाली तेज़ हवा से अल्लाह महफूज रखे। मैदान करबला में अल्लाह की मखलूक ठंडे पानी को तरस गई थी, आसमान से आग बरस रही थी। इस मफ़हूम को देखते हुए आप तशरीह करेंगे और तशरीह के नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। इस तशरीह में आप ये शेर शामिल कर सकते हैं। हर शय है पुरमलाल बड़ी तेज़ धूप है, हर शय है पुरमलाल बड़ी तेज़ धूप है, हर लब पे है सवाल बड़ी तेज़ धूप है। बंद नंबर 2 देखिए।
وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ جی سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے ہم۔ لو تیز گرم ہوا، آفتاب کی حدت سورج کی گرمی، تاب و تب سخت تپش اور گرمی کا جو موسم ہوتا ہے، نہر الکما یہ وہ نہر ہے جو کہ کربلا میں بہہ رہی تھی، یعنی کہ اس میدان کے ساتھ جو نہر بہہ رہی تھی اس کا نام ہے الکما۔ لب کنارے، حباب بلبلا، خاک اڑنا گرد اڑنا مٹی اڑنا، چشمہ حیات یہاں پر چشمہ حیات سے مراد خاندان رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پانی کھولنا پانی ابلنا۔ مفہوم دیکھتے ہیں اس کا۔ میدان کربلا میں گرم لو اور سورج کی گرمی نقطۂ عروج پر تھی، دن دھوپ کی شدت سے سیاہ رنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، کربلا کی نہر الکما کے کنارے بھی خشک ہو چکے تھے، خیمے گرمی سے تپ رہے تھے، گرد اڑ رہی تھی، خاندان نبوت کے لوگ پریشان تھے اور دریائے فرات کا پانی ابل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی اسی مفہوم کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے تشریح کریں گے۔ تشریح میں آپ یہ والا شعر شامل کریں گے، جس گرمی کی حدت سے یہاں نہروں کے کنارے سوکھ گئے، جس گرمی کی حدت سے یہاں نہروں کے کنارے سوکھ گئے، اس گرمی میں ذی روح خلائق کا عالم پھر کیا ہوگا۔ بند نمبر 3۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ ورڈز میننگ دیکھیں گے پہلے۔ چار پائے چار ٹانگوں والے جانور، مسکن رہنے کی جگہ، آہو ہرن، کاہلے سست، سیاہ فام کالے رنگ کے، گیا گھاس پھوس، کنووں میں پانی اترنا پانی کا کم ہو جانا۔ آپ نے خود بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب گرمیاں آتی ہیں بہت زیادہ شدید گرمی پڑتی ہے تو کنووں میں پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پانی گرمی کی شدت کی وجہ سے زمین پیاسی ہو جاتی ہے، جو زمین پانی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اوپر سے پانی نیچے کو چلا جاتا ہے۔ سائے کی چاہ سائے کی تلاش۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ جانور پانی میں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے، سمندر سے مچھلیاں باہر نہ نکلتی تھیں، ہرن سست ہو چکے تھے، چیتے گرمی کے مارے سیاہ روح ہو گئے تھے، پتھر موم کی مانند پگھل رہے تھے، پھولوں سے سرخی اور گھاس سے سبزہ رخصت ہو گیا تھا، کنویں پانی کی تلاش میں نیچے چلے گئے تھے۔ اس میں آپ شعر شامل کریں گے تشریح میں۔ مچھلیاں پانی میں بھی بے آب تھیں بے حال تھیں، مچھلیاں پانی میں بھی بے آب تھیں بے حال تھیں، شدت گرمی سے آہو اور چیتے تھے نڈھال۔ جی بند نمبر 4 ہے آپ کا۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرائے مدکوک زرد تھے۔ ورڈز میننگ پہلے دیکھیے۔ کوسوں بہت دور تک، برگ و بار پتے اور پھل، نخل بلند درخت کو کہا جاتا ہے، صورت چنار سرخ رنگ کے درخت چنار کی طرح، سبزہ زار ہرا بھرا جنگل، کانٹا ہو کر سوکھ جانا کمزور ہو جانا بہت زیادہ سوکھ جانا، شاخ باردار پھلدار شاخ یا پھل والی شاخ، زیست زندگی، مثل مانند، چہرہ مدکوک تپے دق کے مریض کا چہرہ، یعنی کہ جیسے ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کا چہرہ بالکل سوکھ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ وہاں تشبیہ ان سے دی گئی ہے۔ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ بہت دور تک درخت پھل پھول اور پتوں سے محروم تھے، درخت گرمی کی تپش میں جل رہے تھے،
کسی پھول کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی، چراگاہیں ویران تھیں، پھلوں والی شاخیں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھیں، گرمی کے مارے سب کے دل سرد ہو گئے تھے، پتے تپے دیکھ اور زرد چہروں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اب اس کی جب تشریح لکھیں گے تو اس میں آپ یہ والا شعر شامل کر سکتے ہیں: دھوپ نے جھلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن، دھوپ نے جھلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن، اور کلیوں کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ بند نمبر 5 دیکھتے ہیں: شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزۂ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پر۔ ورڈز میننگ دیکھیں گے پہلے: کچھار شیر کا گھر یا شیر کا غار، آہو ہرن، سبزہ زار چراگاہ جہاں پر جانوروں کو چرایا جاتا ہے، آئینہ مہر سورج کا شفاف آئینہ، مقدر دھندلا گردآلود، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، مضطرب بے قرار بے چین، زمانہ مراد مخلوق خدا، اور بھن جانا جل جانا۔ مفہوم دیکھیے: گرمی کی شدت کے باعث شیر غاروں سے باہر نہ نکلتے تھے، ہرن چراگاہوں سے نہ نکلتے تھے، سورج کا چہرہ گرد و غبار سے آلودہ ہو چکا تھا، زمین کی حرارت کو آسمان بھی محسوس کر رہا تھا، اللہ کی مخلوق زمین پر بے حال تھی، جو دانہ زمین پر گرتا تھا وہ گرمی سے بھن جاتا تھا، یعنی اتنی زیادہ گرمی تھی کہ زمین پر اگر کچھ گرتا تھا تو وہ بالکل جل بھن جاتا تھا، اس تپش کی وجہ سے، زمین کی تپش اتنی زیادہ تھی شدید گرمی کی وجہ سے۔ اس میں آپ یہ والا شعر شامل کر سکتے ہیں اپنی تشریح میں: زمیں کی حدت سے آسماں کو بھی چڑھ گیا تھا، زمیں کی حدت سے آسماں کو بھی چڑھ گیا تھا، بخار ایسا کہ زرد معلوم ہو رہا تھا۔ بند نمبر 6: گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نیہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ ورڈز میننگ دیکھیے اس کے: گرداب پانی کا بھنور، شعلہ جوالا یعنی وہ شعلہ جس کو جلا کر گول چکر کی صورت میں گھماتے ہیں نا، آپ لوگ اکثر بچے کرتے ہیں اس طرح سے، تو یہ اس کے لیے کہا گیا ہے۔ گماں شک یا شبہ، انگارے جلتے ہوئے کوئلے، حباب پانی کا بلبلا، شرر فشاں چنگاریاں برسانے والا، اور منہ سے زباں کا نکلنا یعنی مارے پیاس کے زبان خشک ہو جانا، نیہنگ مگرمچھ روز حساب قیامت کا دن، ماہی مچھلی، سیخ موج پانی کی سطح پر۔ مفہوم دیکھتے ہیں: پانی کا بھنور شعلہ جوالا کا منظر پیش کر رہا تھا، پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئلے لگ رہے تھے، پانی چنگاریاں برسا رہا تھا، یعنی بہت زیادہ گرم ہو چکا تھا پانی، اس میں ایسے لگتا تھا جیسے چنگاریاں نکل رہی ہیں، پانی کی موج مارے پیاس کے خشک ہو رہی تھی، یعنی کہ پانی کی اپنی جو لہریں تھیں وہ بھی پانی لہریں ہونے کے باوجود وہ خشک ہو گئی تھی کیونکہ اتنی زیادہ گرمی تھی اور پیاس کی وجہ سے، سب مگرمچھ پانی کی سطح پر آ چکے تھے، گرمی کی وجہ سے جان نکل رہی تھی، پانی آگ بن چکا تھا، گرمی قیامت جیسی تھی، اور پانی میں سے جو مچھلیاں بھی سطح پر آتی وہ کباب کی طرح جل جاتی تھیں، یعنی ان کی اتنی بری حالت ہو جاتی تھی کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جل گئی ہیں۔ اس میں آپ جو تشریح کریں گے اس میں آپ یہ والا شعر شامل کر سکتے ہیں: تھا تپش سے فرات لاوا بنا، تھا تپش سے فرات لاوا بنا، تہ پہ آئی تو بھن گئی مچھلی۔ بچوں آپ لوگوں کی یہاں تک کی جو تشریح میں نے آپ کو سمجھائی ہے یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو اگر ہم اس کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھنا چاہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، تو شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اپنے چشم تخیل سے الفاظ کا روپ دے رہے ہیں، اور میدان کربلا میں گرمی کی شدت ناقابل بیان تھی۔
میدان جنگ آگ کا گولہ بن چکا تھا، آسمان کے چہرے زردی چھائی ہوئی تھی، دھوپ کی شدت بہت زیادہ تھی، جتنے بھی درخت تھے وہ پودے پتوں اور پھولوں سے محروم ہو چکے تھے، پرندے گرمی کی شدت سے گھبرا گئے تھے۔ تو یہ سارا کچھ ایسا تھا، حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ وہاں پر زندگی کا تصور کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر آپ سوچیں کہ ان حالات میں اگر کسی ایک زندہ انسان کو پینے کے لیے پانی بھی نہ ملے تو وہاں پر کیا حالات پیدا ہوئے ہوں گے، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی مرثیہ ہے، ہمارے جو میر انیس شاعر ہیں یہ مرثیہ گو تھے، اور انہوں نے مرثیہ گوئی میں بہت بڑا نام کمایا اپنا، چنانچہ انہوں نے یہ خوبصورت مرثیہ اس مرثیے کا کچھ حصہ ہے، یہ مرثیہ پورا نہیں ہے، یہ مرثیے کا کچھ حصہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ہوپ فل۔ آپ لوگوں نے جو ہوم ورک کرنا ہے وہ آپ نے ساری تشریحات لکھنی ہے اور مشقی سوالات کے جوابات بھی لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک کوشچن اس میں ہے آپ کا الفاظ جملوں کا، سوال نمبر 7 ہے آپ کی ایکسرسائز میں، الفاظ جملے وہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ یہ آپ نے سارا کام لوز شیٹس کے اوپر کرنا ہے، جو کہ آپ کا لوز شیٹس کے اوپر ہی چیک ہوگا۔ ہوپ فل کہ آپ کو سارا لیکچر سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔